अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाजरीन, आबी वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में फिरोजपुर के मकाम पर दरमियानी दर्जे काबिल के ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सिंध हुकूमत का कहना है कि तमाम इदारे अलर्ट हैं, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। तरबेला और मंगला समेत दीगर डैम भी भरने के करीब हैं, जबकि मुख्तलिफ बैराजों पर दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब का सामना है। सूरत हाल में लाखों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। आज हम इस संगीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किए है सैयद सलमान शाह साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं PDM सिंध। सैयद सलमान शाह साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया है कि आपके प्रोग्राम जी में पार्टिसिपेट होने के लिए। जी शाह साहब, ये इंडिया की तरफ से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे के मुतल्लिक भी खबरें हैं, तो इस हवाले से PDM सिंध क्या इकदाम कर रही है? देखिए जी, दरिया सतलुज का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे नहीं आता है। जितने भी दरिया हैं वो मिलके पहले पंजनद के मुकाम पे ईस्टर्न रिवर्स मिलते हैं, उसके बाद फिर मिठन कोट के मुकाम पे दरिया सिंध जो है, जो नॉर्थ से आ रहा है, वो आके मिलता है। हमारे पास गुद्दू पे आके जब पानी आता है तो उसमें 3 फैक्टर्स जो है वो नजर रखे जाते हैं। एक तो जो है पंजनद का पानी, दूसरा जो है वो तौसा से कितना पानी नीचे आया जिसने ज्वाइन किया है, और तीसरा अगर कोई बारिश हो जाए कोई सुलेमान रेंज में। सतलुज का पानी भी आता अल्टीमेटली सिंध में ही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आते आते और उसकी डिस्पर्शन वगैरह होने के बाद फाइनली जो है वो हम हतमी नतीजे पे तब पहुंचते हैं कि पंजाब से कितना पानी गुजर चुका है और वो यहाँ पे कितना आ रहा है। सही। अच्छा शाह साहब, सिंध में दरियाओं की इस वक्त क्या सूरत हाल है? किस दर्जे का सैलाब है या अभी सैलाबी कैफियत नहीं बनी वहां पे? देखिए जी, इस वक्त जो सिंध में मैक्सिमम पीक जो शाम तक रिपोर्ट हुई है वो 4,34,000 क्यूसिक जो है वो अपस्ट्रीम, 43,000 अपस्ट्रीम और 34,000 डाउनस्ट्रीम गुद्दू है, जो कि हमने पिछले महीने 24 तारीख को 5,43,000 का रेला गुजारा था। तो इसलिए वो सूरत हाल इस वक्त तो ऐसी नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि NDMA की तरफ से और जो पंजाब की तरफ से जो या फेडरल फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से जो बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम 7 लाख प्लस का रेला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये रेला जो एक्सपेक्टेड था ये पहले 5 से 6 तारीख को था, फिर उसके बाद 6 से 7 हुआ है, फिर 8 से 9 हुआ है। आज के 9 का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुजर गया है, लेकिन पानी की स्पीड कम होने, इसका मतलब नहीं पानी कहीं गया नहीं है, लेकिन स्पीड उसकी कम है, जिसकी वजह से अभी ये कल शाम को या परसों तक जो है ये वो रेला हम तक पहुंचेगा। बहरकैफ इसके कि पानी का रेला कभी पहुंचे और कितना पहुंचे, हमारी जो तैयारी है वो सुपर फ्लड के हिसाब से है। हमारी जितनी SOPs जो बंद मैनुअल के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा एग्जीक्यूट करता है, वो हमने सुपर फ्लड की तैयारी रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट की उस पर बिल्कुल क्लियर पॉलिसी थी, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी थी शुरू में, स्पेशली जो पंजाब में दबाकारियां हुई थी और जो NDMA की तरफ से हमें वार्न किया जा रहा था, तो हमने अपनी तैयारियों का जो मयार था वो सुपर फ्लड वाला रखा था। इसीलिए हम अपनी तमाम आबादी जो भी हमारी कच्चे के अंदर रहती है उनका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको मुंतकिल करना पड़ेगा, और उनको मुंतकिल करना है अभी। अगर ये 7 लाख पानी पे हमारा कच्चा ऑलमोस्ट पूरा डूब जाता है, और 7.5 लाख पे तो यकीनी तौर पे डूब जाता है। डूब जाने से मुराद ये कतई नहीं है, ताकि लोग जो है ना उनको भी क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जो उनके लो लाइन इलाकों में जो घर हैं वो शायद छतों तक डूब जाए, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती कि तमाम के तमाम घर, जो 2,73,000 घर हमारे कच्चे मौजूद हैं, उनको कोई जो है वो 100% वो उससे इम्पैक्ट मतलब या सबमर्ज हो जाएंगे। लोगों ने 2010 के फ्लड के बाद अपना जो डाटा में सेट किया था, उसके पानी का लेवल जो उनके इलाके को टच किया था, जिसमें पानी 11 लाख क्यूसेक जो है डाउन साउथ गुड्डू आया था। तो इस मरतबा जो घर हैं लोगों ने काफी ऊंचे बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि वो घर तो नहीं डूबेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली मुतासर होंगे, और उनको निकलना चाहिए इस टाइम पे, ताकि वो जो है किसी किस्म का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए इस सिलसिले में। अच्छा सलमान शाह साहब, अगर 7 लाख या इससे ज्यादा क्यूसेक पानी आता है सिंध में, तो फिर कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो मुमकिन तौर पर मुतासर हो सकते हैं? देखिए जी, हमारे पास सिंध में जो टोटल कच्चा एरिया या जो दरिया जिसके साथ गुजरता है वो 15 अजला है। उन 15 अजला के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें ताकि आवाम आपके तवज्जुह से आवाम तक भी पहुंचे। उसमें कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी, सखर, खैरपुर, दादू, जामशोरो, नौशेरा फिरोज, शहीद बेनजीराबाद,
اس کے بعد مٹیاری، حیدرآباد، ٹن محمد خان، سجاور اور ٹھٹا. یہ ٹوٹل ملا کے 15 اضلاع ہیں جن کے 44 تالکے یعنی کہ تحصیل، ان تحصیلوں کے ساتھ دریا لگتا ہے. اور ان تحصیلوں کے بھی صرف 167 یوسیز ہیں جو کہ افیکٹ ہو سکتی ہے، جو کہ کچے کے علاقے میں آتی ہیں دونوں بندوں کے درمیان. تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو ان جن اضلاع کے میں نے نام لیے ہیں ان میں بھی جو پکے میں رہنے والے علاقے ہیں، جو سیٹل ایریاز میں رہنے والے علاقے ہیں، ان کو کسی قسم کے کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت سندھ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، تمام انتظامیہ، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، تمام ڈپارٹمنٹس کے وہ پرو ایکٹیولی اس کو جو ہے وہ اس حد تک اس کو سیفلی پانی کو لے کے جائے اور لوگوں کی جان یا ان کے مال مویشی کا کسی قسم کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو کچے کے علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ باقاعدہ آبادیاں ہیں کیا؟ یہ وہ جو کچے کا آپ ورڈ یوز کرتے ہیں یہ دریائی علاقے ہیں جو لوگوں نے وہاں پہ غیر قانونی طور پر آبادیاں کی ہوئی ہیں یا کوئی اور ٹرم ہے یہ؟ دیکھیں جی، کچے کا علاقہ جو دریا جب کے ساتھ جو دریا کا بیڈ ہوتا ہے اس کے جو تو ان کو سندھ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ اریگیشن سسٹم بنا تھا 1923 اور اس دور میں جب یہ سکھر براج پہ کام شروع ہوا تھا، اس کے بعد گدو تو خیر بعد میں بنا، کوٹڑی تو اس سے بھی بعد میں بنا. تو یہ جو ہمارے پاس سندھ میں 3 دریا بہتے تھے، ایک رائٹ بینک آف کرنٹ ریور انڈس اور ایک لیفٹ بینک آف کرنٹ ریور انڈس. تو اس کو ان سب کو پنجاب سے انگریزوں نے اریگیشن سسٹم کو بنانے کے لیے بند قائم کر دیے مین ریور انڈس کے گرد. وہ تو جو دیہات وہاں پہ اس وقت رہتے تھے جو کہ صدیوں سے وہاں پہ آباد تھے، وہ وہاں پہ آباد ہیں اور ان کو نہیں چھیڑا گیا. اس وجہ سے کہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ آپ جو ہے ہمارے سوشو اکنامک کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں. گورنمنٹ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے اور پروز اینڈ کونز وے کرنے پڑتے ہیں کس چیز میں جو ہے نا وہ اس کا نقصان ہے، کیونکہ ان کا کلچرلی ان کا یہ ایک سارٹ آف لیونگ اسٹائل ہے. تو وہ اوور دا پیریڈ کہ جب وہ بند بن گئے تو وہ ایک نومیڈ والے کلچر میں آ گیا، وہ جس کو اردو میں جو مجھے ابھی ایگزیکٹ ورڈ خانہ بدوش جو ہوتا ہے وہ والا اسٹائل، کہ سال میں دوسرے تیسرے سال ان کو جب بھی پانی آتا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ موو آؤٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. تو اس قسم کا قبضوں کی تو بات نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ وہاں پہ جیسے لوگوں نے زمینداری بند بنائے ہوئے ہیں زمینوں کے اوپر یا کیا، تو وہ اس کو ہم ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں اور ہماری طرف سے انتظامیہ اس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکشن لیتی ہے تاکہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو سکے. زمینداری بند ہونے کی وجہ سے کسی کا علاقہ جو ہے اس سے مین ہمارے جو بند ہیں ان پہ کوئی پریشر نہ آئے. صحیح. جی اچھا سلمان شاہ صاحب، کتنی آبادی کے ڈسپلیسمنٹ یا منتقلی کے امکانات ہیں اور یہ منتقلی کیا کب سے شروع ہو جائے گی؟ جب آپ کو خطرہ محسوس ہوگا تب کریں گے یا فوری طور پر ان کے انخلاء کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے انخلاء کے انتظامات تو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے ہی شروع کر دیے تھے، جب جیسے ہی میرے خیال میں 26 27 یا 28 اگست سے سٹارٹ کر دے گا. لیکن یہ ایک ایکسرسائز جو ہوتی ہے پہلے سے ہوئی ہوئی ہے. ہم نے پورا سندھ میں جو ہے سروے کرایا ہے، نہ صرف کچے کا بلکہ پکے کے علاقوں کا بھی، کہ کس کس علاقوں میں کون کون سے ڈیزاسٹر آنے کا خدشہ ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ اگر وہاں پہ جو بھی پاپولیشن کسی وجہ سے خطرے میں آتی ہے تو ان کو کہاں منتقل کرنا ہے. تو وہ جو کانٹینجنسی پلان ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے تحت ہم نے تقریباً پورے سندھ میں 1948 ریلیف کیمپس آئیڈینٹیفائیڈ ہے. اس میں پکے کے علاقے کے بھی شامل ہیں. باقی میں نے صرف 15 اضلاع بتائے تھے، ان میں 948 جو ہے ریلیف کیمپس ہیں. تو اس میں سے ہم نے 524 یا 528 ریلیف کیمپس جو کہ بندوں کے نزدیک بنتے ہیں وہ ہم نے ان پہ تیاری مکمل کی ہوئی ہے. ابھی تک ہماری ٹوٹل 1638 لاکھ آبادی ہے. اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ایک پریورٹی 1 ولیجز، یہ وہ ولیجز ہیں تقریباً 3.25 لاکھ کی آبادی بنتی ہے جو کہ 5 لاکھ کیوسک تک پانی آنے میں بھی وہ ان کا وہ متاثر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ہمارے تقریباً 3.5 لاکھ مزید لوگ ہیں جو کہ اگر 5 سے 7 لاکھ پانی آئے تو اس میں متاثر ہوتے ہیں. اور ٹوٹل اگر ہم بات کریں کہ 7 لاکھ سے اوپر پانی آ جائے یعنی 7.5 لاکھ تک، تو ہماری تقریباً 16,38,000 جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جو ہمارا پاسٹ ہمارا ایکسپیرینس ہے 2015 میں بھی ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا، تو بھی تقریباً 7.5 لاکھ پانی آیا تھا. تو ہم 11 لاکھ لوگوں کو 1.1 ملین لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کر کے اور ان کو ریلوکیٹ کیا تھا. لیکن ہمارے پاس ریلیف کیمپس میں صرف تقریباً 98,000 لوگ آئے تھے، یعنی 1 لاکھ کے قریب، جو ہارڈلی 8 to 10% بنتے ہیں. لیکن بہرکیف اس کے جتنے بھی آئے تھے اس مرتبہ ہماری تیاری جو ہے ہم نے اس سے زیادہ کی ہے تاکہ جتنے بھی لوگ آنا چاہیں
ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے حد تک ممکن ہو سکے وہ فیسیلیٹیٹ کرے. جی اچھا شاہ صاحب، اگر 7 لاکھ یا اس کے قریب اگر کیوسیک پانی پنجاب کی طرف سے آتا ہے تو یہ آخر تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں کتنا پانی رستے میں رہ جاتا ہے اور کتنا پانی آخر تک، یعنی جہاں تک کہ آگے سے پھر یہ سمندر میں پہنچتا ہے تو پھر کتنے % پانی درمیان میں ڈسپلیس ہو جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے مختلف علاقوں میں؟ دیکھیں جی، ایگزیکٹ فگرز تو آپ کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہی بتا سکے گا، لیکن اس میں بھی 2 فیکٹرز ہیں. ابھی جیسے پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا 5,43,000 کیوسک کا ریلا آیا تھا، تو اس میں جو ہم نے آبزرو کیا تھا تو اردو سے سکھر میں تقریباً 15 سے 20 ہزار کا میکسیمم فرق آتا ہے، لیکن وہ فرق اس مرتبہ نہیں آئے گا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اس وقت جو بھی نشیبی علاقے تھے ان میں پانی ایک دفعہ آ کے ان ڈیپ ڈپریشن کو فل ان کر چکا ہے، تو اس مرتبہ جو پانی آئے گا تو شاید آلموسٹ وہی پانی سکھر وہی آگے سیدھا چلا جائے گا. جی اسی طریقے سے سکھر سے اگر آپ ڈاؤن سٹریم کوٹری تک بات کریں تو وہاں پہ دریا کا پیٹ تھوڑا اور مزید چوڑا ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو ہمارا سینٹرل سندھ کا پارٹ ہے جو نوشہرہ فیروز اور دادو والے ایریا کے بیچ میں لگتا ہے یا پھر نواب شاہ کے پاس، وہاں پہ دریا اور چوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ مختلف ہے، تو اس لیے وہ اریگیشن والے اس کے کنسرن وہ ہیں، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کمی آتی ہے، اسپیشلی سکھر سے نیچے کوٹڑی تک. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے جو براجز کا ڈیزائن ہے وہ بھی اکارڈنگلی کیا گیا ہے. ابھی گدو اور سکھر ہمارے میکسیمم کیپیسٹی کے براجز ہیں، ان کا 12 لاکھ کیوسک وہاں سے آرام سے گزر سکتا ہے. تو ہمارے کوٹڑی ہے اس کے 9 لاکھ پانی گزر سکتا ہے، تو وہ اسی فیکٹر کی وجہ سے اس کی گنجائش کم رکھی گئی ہے. اور ان کے جو فلڈ لیولز ہیں اس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. جو گدو سے اوپر جو ہے گدو پہ اور سکھر پہ اگر 9 لاکھ کیوسک کا پانی کا اندیشہ ہو تو ہم اس کو سپر فلڈ کرتے ہیں، اور یہ سپر فلڈ کوٹڑی کے لیے ایک اور فگر ہے. تو یہ جو ہے اکارڈنگ ٹو جو ریئلٹیز ہیں یا جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں یا جو سائنٹیفکلی جو چیزیں جیسے انفولڈ ہوتی ہیں اس کے حساب سے پلان کی جاتی ہیں، اور وہی پلان کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو اوور آل آپ کا ریسکیو آپریشن ہے جو پی ڈی ایم اے جس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کا کوئی مانیٹرنگ کا جو آپریشن ہے یہ کراچی سے کسی کنٹرول روم سے ہوتا ہے، اور پھر کوارڈینیشن کس طرح ہوتی ہے؟ بر وقت جو آپ کی طرف سے احکامات جاتے ہیں وہ کس طریقے سے آگے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تک پہنچتے ہیں اور فوری طور پر وہ متاثرہ علاقوں میں موو کرتی ہے، یا پہلے سے آپ کے کوئی کیمپ سے آپ کی جو انفراسٹرکچر جو چیزیں ہیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا میکینزم کو تھوڑا سا اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم بیسیکلی پروونشل لیول پہ جو ایکشنز کرتے ہیں وہ ہم ڈسٹرکٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس حد تک جو کہ ہم جب وہ ان کی کیپیسٹی سے باہر کی چیزیں ہوں. اب جس سروے کی میں بات کر رہا تھا وہ ہم نے ضلعی انتظامیہ اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کے یہ سروے کیے تھے، اس کا ریزلٹس کمپائل کیے تھے، اور اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کر کے ہم نے ایک ڈیسک ٹاپ یا اس کو جو ایک اپلیکیشن بنا کے ڈسٹرکٹس کو بتا دیا ہے. ان کو ہم نے وہ ولیجز بھی بتا دیے ہیں جو اس صورتحال میں خطرے پہ ہم سیمولیٹرز رن کرتے ہیں اپنے آفس روم میں، اور وہاں سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ علاقے ابھی خطرے میں آ سکتے ہیں. وہ تمام انتظامیہ کے ساتھ شیئر ہے، تمام ڈیسیجن میکرز کے ساتھ شیئر ہے. جو ہمارا کنٹرول روم کا میکینزم اس وقت آپریٹ کر رہا ہے، جو ہمارا پروونشل مین کنٹرول روم ہے جو کہ کراچی میں سندھ سیکریٹریٹ میں قائم ہے، وہاں پہ تمام متعلقہ ادارے اور تمام ڈسٹرکٹ اور کمشنرز وہ سارے اس سے منسلک ہیں. اس کنٹرول روم بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ادارہ جو سینئر افسرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ابھی میرے ساتھ ایس این جے ڈی کے 18 گریڈ کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کہ اس کنٹرول روم میں شفٹوں میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی ڈپارٹمنٹ محکمہ ہیلتھ کے ہو گئے، اریگیشن کے ہو گئے، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ہو گئے، ریسکیو 1112 کا ادارہ ہو گیا، اسی طریقے سے پی ڈی ایم اے کے ہمارا اپنا عملہ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے ٹائملی. تو یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ہم سے وایا ڈیجیٹلی بھی کنیکٹڈ ہیں، ٹیلیفونیکلی بھی کنیکٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو کنونشنل میتھڈ ہوتے ہیں فیکس بھیجنا وہ سارا کچھ ہے وہ انتظام موجود ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ تو شارٹ ٹرم اقدامات ہے کہ ڈیزاسٹر آ گیا ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. لانگ ٹرم اقدامات کو پی ڈی ایم اے کرتی ہے کہ اس سے ہم وقت آنے سے پہلے ہی کچھ بند بنائے جائیں، کچھ اس طرح کی اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ جو سیلاب والا ڈیزاسٹر ہے اس کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے.
دیکھیے جی، جو پی ڈی ایم اے نے ایک آج سے 4 سال پہلے ایک پورا سروے کرایا تھا اور ایک اسٹڈی کرائی تھی، جی اس میں سندھ کے یونین کاؤنسل لیول تک کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں اور اس خطرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کون سی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی انٹرونشنز کی جا سکتی ہیں کہ جی جس سے ڈیزاسٹر کا رسک کم ہو جائے، ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کیا تھا اور تمام متعلقہ محکموں کو وہ ہم نے دیا تھا، جی اسپیشلی ٹھیک ہے جو ہمارا پی این ڈی ڈپارٹمنٹ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو خصوصی طور پہ، تاکہ وہ پرائورٹائز کر سکے۔ ٹھیک ہے اب ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس چیز کو مینلی ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں آتی ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، بالکل لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم جس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ میں آپ کو دوں گا کہ سن 2022 میں جب سب سے اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، سندھ نے فیس کیا تھا، تو جی ہمارے 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے ان 21 لاکھ گھروں میں سے 1,30,000 گھر وہ تھے جو کہ کچے کے علاقے کے ہیں، اور وہ کچے کے علاقوں کے لیے ابھی تک ڈسپرسمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ حکومت اس چیز کو نہیں انکریج کرنا چاہ رہی کہ ہم خود ایسے علاقوں میں لوگوں کو جو ہے وہ خود پیسے دیں کہ آپ گھر بنائیں، صحیح اور پکے کی طرف بھی جو گھر بنے ان کو بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے 100% کلائمیٹ ریزیلینس جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اور 21 لاکھ لوگوں کے لیے 100% کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنانا جی از پریکٹیکلی ویری ڈیفیکلٹ صحیح فار اسپیشلی فار اے کنٹری لائک اس، یا ہمارا پروونس جس کے اپنے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں۔ جی جی اسی طریقے سے جو ہمارے مین جو ایشوز ہیں سندھ کے، ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے ہمارے سندھ میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ہے ڈرینیج کا، جی اس بالکل لیے کہ سندھ کا گریڈینٹ بہت شیلو ہے، وہ صحیح اسٹیپ نہیں ہے، جی فلیٹ ہے آلموسٹ سندھ، تو جس صحیح کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی ڈرینیج ہے اس میں ایشوز آتے ہیں۔ ہمارے جو ایل بی او ڈی ہے، لیفٹ بینک آؤٹ فول ڈرین، وہ ٹھیک صرف ہے 6 یا 7 اضلاع سے گزرتی ہے، اس کے نارتھ والے اضلاع سے وہ نہیں ہے، صحیح پہلی بات۔ جی بالکل وہاں کا جتنا بھی ڈرینیج ہے وہ روڑی کینال میں ڈالا جاتا ہے۔ صحیح تو اس ٹائپ کے ایشوز ہیں، ڈورے ہم کہتے ہیں، جو ڈچز ہوتی ہیں پرانے، جی اور جی پرانے جو دریا تھے جہاں پہ پانی آتا تھا، وہاں پہ ہم ایشوز فیس کرتے تھے۔ جی تو بالکل آپ صحیح 2022 کہتے کے ہیں، اسی بعد ہم وجہ نے سے جو بھی سیلاب کی وجہ سے پانی آتا ہے اس کو نکالنے میں دقت ہوتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ عوام محفوظ رہ سکے؟ دیکھیں جی، اس وقت کی مناسبت سے تو میں 2 ایکسپیکٹ میں عوام کو پیغام دوں گا کہ کراچی میں اور باقی سندھ کے اضلاع میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے، بہت ہیوی۔ صحیح اللہ کرے وہ بارش اتنی ہیوی نہ ہو، لیکن کل حیدرآباد میں بھی کل رات کو بہت بارش ہوئی ہے، کل ٹھیک ہے دن میں سیون میں ہوئی تھی، رات کو کوٹڑی میں ہوئی ہے، گھوٹکی میں ہوئی ہے۔ تو میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ عموماً اس ٹائپ کی بارشوں میں 3 یا 4 قسم سے ہماری جو انالیسز ہے اموات ہوتی ہیں، اور وہ صحیح فیکچولی پروف بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کرنٹ لگنے سے، ایک ہوتی ہے کچی دیواریں یا چھتیں ان کے گرنے سے، صحیح اور تیسری ہوتی ہے کہ شوقیہ جو لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے صحیح وہ ان کا ڈوبنے سے اموات ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک میری ہے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے جو کہ بارش والے علاقے میں اس وقت ہے، کہ ان تینوں چیزوں سے جتنا ہو سکے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کچے گھر ہیں تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ آپشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ ٹھیک ریلیف ہے کیمپس، اس کی طرف جائیے، زرعی صحیح انتظامیہ آپ کی کمپلیٹ مدد کرے گی۔ جی بالکل اچھا، اور کرنٹ سے بچنے کے لیے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا پریکاشن ہوتے ہیں۔ اننیسیسریلی آپ لوگ باہر نہ نکلیے، کسی الیکٹرک بٹن کو ہاتھ نہ لگائیے، جتنا صحیح بچ سکتے ہیں اتنا بچیے۔ جی بالکل ٹھیک اور ہے جی ڈوبنے کے لیے، ڈوبنے والے کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس موسم میں، اتنے بکھرے ہوئے موسم میں، ندی نالوں میں دریاؤں کی طرف رخ نہ کریں، تیراکی بالکل سے ٹھیک اجتناب کریں۔ جی ٹھیک کچے ہے کی عوام کے لیے میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ کچے کی عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ دیکھیں ایویکویشن اس وقت پاسبل ہے، اس صحیح وقت ایویکویشن کے لیے 742 جی 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 ڈسٹرکٹس نے ان عوام کے لیے ہائر کیے ہیں تاکہ ان کو ایویکویٹ کیا جا سکے۔ ہم نے 192 ریسکیو بوٹس بھی رکھی ہیں، لیکن صحیح خدارا ریسکیو والی نوبت نہ آنے دیں۔ جی بالکل اس آپ سے کی بات پہلے بالکل ٹھیک ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جانا، وہاں سے آبادی کا انخلا بہت ضروری ہے۔ سید سلمان شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، حاضر ہوتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔